अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज़ कलम अली आतिश, किस्त 229, लास्ट पार्ट 1। दिया और फ़ाखिर ने शादी कर ली थी और वो दोनों अपने ख्वाबों का घर तामीर कर चुके थे। उन्होंने अपने अपने हिस्से का मकान और फ्लैट बेचकर एक दरमियाने इलाके में 5 मरले का घर बना लिया था, जो 2 मंजिला था और उसकी बनावट ऐसी थी जैसे कोई बंगला हो। साथ ही उन्होंने अपनी सेविंग्स से गाड़ी भी ले ली थी। अब वो लोग इस मुल्क से बाहर जा रहे थे ताकि कुछ वक्त साथ गुजार सके। दिया शादी के बाद बहुत निखर गई थी। उसने वो पा लिया था जिसकी उसने बस ख्वाहिश की थी, और ये सब नमल की बदौलत हुआ था, क्योंकि जितनी आसानी से उनके दरमियान से वो हटी थी, उतनी आसानी से अगर कोई और होता तो ना रास्ता देता। और तब तो नमल के पास शायान भी नहीं था। उसने उस वक्त फ़ाखिर को छोड़ा था, एक लम्हा भी नहीं सोचा था, और दिया हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहेगी। नमल और शायान एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे। वो लोग कुछ दिनों से उनके लिए पेश पेश थे, और लीज़ा अब उनके साथ रह रही थी। शायान ने एक नैनी का इंतज़ाम कर लिया था, क्योंकि नमल की डिलीवरी के दिन भी करीब थे। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। वो रात उन दोनों के दरमियान से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी थी, और अब वो दोनों ही बच्चियों की शॉपिंग में मसरूफ़ थे। शायान ने जो कमरा सुहाना का बनवाया था, उससे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो अपनी बेटियों के लिए भी ऐसा ही कमरा बनवाएगा। वो बहुत पुरजोश था। उन बच्चियों का कमरा उनके कमरे के साथ था, और शायान ने एक दरवाज़ा भी दरमियान में बनवा लिया था, ताकि वो रात में जब चाहे उनके पास आ जाएं। और शायान भी, जिसने नमल को कह दिया था कि वो अपनी बेटियों के साथ ही सोएगा, वो अब पूरी पूरी रात इस प्लानिंग में रहता था कि उसकी बेटियां और वो क्या क्या करेंगे। नमल को सुनाने के लिए शायान के पास बहुत सारी कहानियां थीं, जिसे नमल बगैर थके सुनती थी। उनके होटल का भी काम हो रहा था। नमल से शायान इस मुतालिक भी पूछता रहता था। और अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, मंसूर साहब और सुहाना भी आने की तैयारियां कर रहे थे। घर में जैसे खुशियां और रौनक लौट आई थी। ये इस रात की बात है जब नमल को पेन शुरू हो गया था। शायान उसे फौरन अस्पताल लेकर चला गया था। मंसूर साहब और सुहाना भी आ चुके थे। वो तीनों मुंतजिर से राहदारी में चक्कर काट रहे थे। नमल की डिलीवरी नॉर्मल थी। शायान को डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो चाहे तो अंदर आ सकता है, लेकिन शायान का दिल कांप रहा था। नमल की तकलीफ भरी आवाज़ें उसकी जान ले रही थी, इसलिए उसने अंदर जाने से मना कर दिया था। उसे लग रहा था कि अगर वो अंदर गया तो नमल को हौसला नहीं दे पाएगा, उल्टा डॉक्टर्स को उसे होश लाना पड़ जाएगा। इसलिए वो कुछ फासले पे जैसे कान बंद करके खड़ा था, लेकिन उसका दिल वहशत से कांप रहा था। लंबे बहुत लम्हे बहुत सुस्त पड़ गए थे। जब डॉक्टर बाहर आया तो शायान सबसे पहले उसके करीब पहुंचा था। मेरी बीवी कैसी हैं? डॉक्टर मुस्कुराया। आप खुद जाकर देख लें, बस बेटियों को बहुत एहतियात से देखिएगा। शायान का माथा ठिनका। क्यों, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो बहुत प्यारी हैं, मुझे डर है आप उन्हें नज़र लगा देंगे। शायान ने सुकून भरा सांस लिया था। वो अभी कमरे की तरफ बढ़ता कि उसने एक आंधी को आगे बढ़ते देखा। मैं जाऊंगी पहले। ये सुहाना थी, जिसे मंसूर साहब पकड़कर खड़े थे कि शायान पहले चला जाए। लेकिन सुहाना में इतना सब्र नहीं था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और अंदर घुस गई। शायान उसके पीछे भागा था। मैं लूँगा पहले, मैं बाप हूँ उनका। सुहाना ने बगैर रुके कहा, और मैं उनके बाप की बहन हूँ, तो मैं लूँगी पहले। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते अंदर दाखिल हुए थे। मंसूर साहब बस अपना सर पीट कर रह गए थे। उन दोनों के अंदर जाते ही वो भी कमरे में दाखिल हो गए थे। नमल बेड पे थकी थकी सी लेटी हुई थी। शायान ने अंदर जाते ही सुहाना को देखा, जो झूले में लेटी दोनों बच्चियों के करीब खड़ी शायान को जुबान दिखा रही थी। आप अपनी बीवी को संभालें, उन्हें आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है ना भाभी? मैं ठीक कह रही हूँ ना?
اور میری بھتیجیوں کو میری ضرورت ہے۔ سہانا نے کہہ کر ان دونوں گول مٹول پھول جیسی بچیوں کو دیکھا جو گلابی کمبلوں میں لپٹی ہوئی آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ان دونوں میں صرف 3 منٹ کا فرق تھا اور دونوں ہی کے نقوش غیر معمولی حد تک ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ سہانا نے ابھی ایک بچی کو اٹھایا ہی تھا کہ منصور صاحب اس کے قریب آ گئے۔ ڈیڈ اسے اٹھا کر مجھے دیں۔ منصور صاحب نے اس بچی کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا۔ تمہارے پاس ایک ہے نا؟ ایک میری ہے۔ وہ بھی شایان اور سہانا کے ڈیڈ تھے تو وہ پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے جیسے ہی اپنی پوتی کو گود میں لیا ان کی آنکھیں چھل چھلانے لگیں۔ لبوں کو بھینچ کر وہ اپنے اندر اٹھنے والی ممتا کی کشش کو دبا رہے تھے۔ اب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس پھول سی بچی کو اپنے سینے میں اس حد تک سمیٹ لیں کہ ان کے اندر کا خلا بھر جائے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا اپنے بچے کے بچے دیکھنا۔ سہانا اپنی گود میں موجود چھوٹی سی بچی کو احتیاط سے چوم رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی پھپھو ہے، اور پھر اس نے شایان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمہارا ظالم باپ ہے جو ایک وقت میں مجھ سے شدید محبت کرتا تھا اور اب پتہ نہیں کیوں مجھ سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ تم دونوں جب بڑی ہو جاؤ گی تو ہم تینوں مل کر ایک ٹیم بنائیں گی، اور اس ٹیم کا مقصد صرف اس آدمی کو تنگ کرنا ہوگا۔ تمہاری ماما بھی اس میں شامل ہوں گی۔ شایان خاموشی سے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سہانا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ اٹھ کے اپنی بچیوں کو دیکھ لے، لیکن وہ جبراً نمل کے پاس صرف اس لیے بیٹھا تھا کہ نمل کو برا نہ لگ جائے کہ اتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد شایان نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی۔ اس کی ساری توجہ اپنی بچیوں کی طرف تھی۔ شایان بار بار کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا اور پھر گردن موڑ کر منصور صاحب اور سہانا کی گود میں اپنی بیٹیوں کو دیکھنے لگتا۔ نمل اس کی حالت سمجھ رہی تھی، اسی لیے اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر شایان کے ہاتھ پہ رکھا۔ آپ جا کر ان سے مل لیں۔ میں ٹھیک ہوں شایان، اور میں غصے میں نہیں کہہ رہی۔ آپ جائیں، آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شایان نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پہ بے چارگی لا کر کہا، تم سچ میں برا نہیں مانو گی نا؟ میرا بہت دل کر رہا ہے، میں تم سے پھر ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ نمل نے آنکھوں کو میچ کر سر ہلایا۔ میں برا نہیں مانوں گی، آپ جائیں ان سے مل لیں۔ اور پھر شایان جھٹکے سے کھڑا ہوا، جلدی جلدی اپنی بیٹیوں کے پاس گیا۔ منصور صاحب اور سہانا نے دونوں بچیاں اس کے بازوؤں میں دے دی تھیں، اور شایان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اس نے بہت نرمی سے ان بچیوں کو اپنے بازوؤں کے سہارے اوپر کیا، ان کے نرم نرم گالوں پر اپنے گالوں کو مس کیا تو وہ دونوں کسمسانے لگیں۔ شایان نے ان کے ماتھوں کو چوما۔ تبھی اس کی دونوں بیٹیوں کے ہاتھ کمبل سے باہر نکلے اور انہوں نے شایان کے انگوٹھوں کو تھام لیا۔ شایان کے لیے تھامنا ہی تھا۔ ان بچیوں کے ننھے ننھے ہاتھ اس کے انگوٹھوں پہ رکھے تھے اور وہ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جوش سے سہانا، اپنے ڈیڈ اور نمل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ میرا ہاتھ پکڑ رہی ہیں۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی خوشی تھی۔ اس کی آنکھیں چراغ بن چکی تھیں، جن سے اسپتال کا یہ کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ نمل ہلکی سی مسکراہٹ سے شایان کی اپنی بچیوں کو لے کر دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار ان بچیوں کو چوم رہا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک بچی کو نمل کے قریب لٹا دیا اور دوسری کو اپنی گود میں لے کر نمل کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے بچی کو سنبھالنے کے بعد اس نے دوسرا ہاتھ نمل کے ہاتھ پہ رکھا۔ اسے تھام کر وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے انگوٹھے کو مس کرتے ہوئے بولا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، دل کر رہا ہے سو جاؤں۔ شایان نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ سو جانا، میری بس ایک بات سن لو۔ نمل اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اندر نہیں آ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری ضرورت ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ وقت تم پہ بہت مشکل ہوگا۔ تم بہت تکلیف سے گزری ہوگی۔ میں ہر بات کا اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ مجھ سے تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا، اور اتنی زیادہ تکلیف میں تو میں تمہیں کبھی نہ دیکھتا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اندر آنا چاہوں تو میں آ سکتا ہوں، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ تمہیں برا لگا ہے تو میں گھر جا کر کمرے میں تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ مانگ تو میں
यहाँ بھی سکتا ہوں، لیکن ڈیڈ کیا سوچیں گے، اس لیے نہیں مانگ رہا، اور اگر تم چاہو گی تو میں کمرے میں جا کر تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا۔ نمل بس شایان کو دیکھتی رہ گئی، وہ کیا کرے اس لڑکے کا۔ اس نے نرمی مگر دھیمی آواز میں کہا، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ آپ اندر نہ آئیں۔ میں جانتی تھی آپ مجھے اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکیں گے، اور دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں۔ دو بچیوں کی ماں بننے کے بعد میں اس خوشی کو منانا چاہتی ہوں۔ مجھے اب آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اس وقت میرے ساتھ ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے بہت محبت ہے۔ آپ میرے ساتھ نہ ہو کر بھی میرے ساتھ تھے، تو آپ اپنے دل پر بلا وجہ کا بوجھ مت ڈالتے رہا کریں، چیزوں کو لائٹ لیا کریں۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ شایان نے دوبارہ اس کا ماتھا چوما۔ مجھے تمہاری آوازیں باہر تک آ رہی تھی، اور یقین کرو، لڑکوں والی زبان میں کہوں تو میری پھٹی پڑی تھی۔ میں لاکھ کوششیں کر رہا تھا کہ مجھے تمہاری آواز سنائی ہی نہ دے، لیکن یوں لگ رہا تھا تم میرے اندر کہیں چیخ رہی ہو۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا۔ نمل اس کی بات پر ہنس کر رہ گئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اب سب ٹھیک ہے، میں انہیں فیڈ کروا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں سو جاؤں گی۔ شایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم دونوں کو ایک ساتھ فیڈ کرواؤ گی؟ وہ اس منظر کو امیجن کرنے لگا۔ نمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ایک ایک کر کے کروا دوں گی، وہ سرگوشی میں بولنے لگی۔ میں ان دونوں کی آواز دھیمی کر لینے پہ منصور صاحب اور سہانا کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ نمل سے بعد میں مل لیں گے، ابھی ان میاں بیوی کو کچھ تنہائی دینی چاہتے تھے۔ شایان نے متجسس نگاہوں سے نمل کی جانب دیکھا۔ تم دونوں کو ایک ساتھ فیڈ کرواؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نمل اس کی فرمائش پہ کانپ کر رہ گئی۔ شایان پلیز اس وقت مجھے تنگ مت کریں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، اور آپ باہر جائیں، میں انہیں فیڈ کرواؤں گی۔ شایان کسی بچے کی طرح سر دائیں بائیں ہلانے لگا۔ دونوں کو ایک ساتھ کرواؤں، میں یہاں بیٹھا ہوں، تمہاری شرٹ اوپر کروں؟ وہ کہنے کے بعد ہاتھ بڑھاتا اس کی شرٹ میں الجھا کر اسے اوپر کی جانب کرنے لگا۔ نمل تھرا گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ شایان اسے ایسے ہی نہیں بخشے گا۔ اس نے بہت احتیاط سے نمل کو نیم دراز کیا، اور پھر دونوں بچیوں کو اس کے گھٹنوں پہ لٹانے کے بعد وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ دلچسپ نگاہوں سے وہ نمل کو دیکھ رہا تھا، اور نمل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر اگلا لمحہ شایان کے لیے مبہوت کر دینے والا تھا۔ وہ اپنی ننھی شہزادیوں کو ماں سے خوراک حاصل کرتے دیکھ رہا تھا۔ شایان کا حلق خشک ہو رہا تھا، اور نمل کو لگ رہا تھا کہ وہ شایان سے نگاہیں بھی نہیں ملا پائے گی۔ وہ اپنے چہرے کو آخری حد تک جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شایان نمل کو گھر لے آیا تھا۔ اس نے گھر کے نچلے حصے میں موجود ماسٹر بیڈ روم میں سارے انتظامات کر رکھے تھے۔ ایک نرس نمل کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر آئے، ان کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی ردھم بھی نمل سے ملنے شایان کے بنگلے آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ اسپتال جانے کا تھا، لیکن اتنی رات کو وہ اپنی اس حالت کے تحت اسپتال نہیں جا سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے پوری رات شایان سے تفصیلات لینے میں گزار دی تھی، اور اب جیسے ہی ہلکی ہلکی صبح آسمان پہ پھیلی، وہ راغب کے ساتھ نمل سے ملنے کے لیے آ گئی تھی۔ اس نے نمل کی دونوں بیٹیوں کو اپنی گود میں لیا۔ انہیں چومنے کے بعد اس نے بہت لاڈ سے کہا، میں تم لوگوں کی خالہ ہوں۔ ہائے، میں خالہ بن گئی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ نمل، تم نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا سوائے ان دونوں کو پیدا کرنے کے۔ اس نے ساتھ ہی نمل کو چھیڑا، جو نمل اسے مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگی۔ شایان موسیٰ کو گود میں لے کر لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ راغب اور منصور صاحب کی اس دن کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو خاموش انداز میں دیکھتے رہے، پھر منصور صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے راغب کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی پیٹھ کو تپکتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، سچائی جان لینے کے بعد تم میرے لیے وہی راغب چوہان بن گئے ہو جس سے میں نے اپروچ کیا تھا، جو میرے پاس کام سیکھنے آیا تھا، جسے میں نے اپنے بچوں جیسا درجہ دیا تھا۔ تمہارے لیے میری محبت کم نہیں ہوئی راغب، تم میرے لیے آج بھی وہی ہو جو اس وقت ہوا کرتے تھے۔ راغب کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ الفاظ سننے کے لیے اس نے بڑا انتظار کیا تھا۔
اس کے لیے منصور علی ایک رول ماڈل تھے۔ وہ اس شخص کی پرستش کرتا تھا، اور جب اس نے اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا، لیکن آج وہی شخص اسے پھر وہی مرتبہ دے رہا تھا۔ راغب نے بہت عقیدت سے منصور صاحب کے ہاتھ کو تھاما، ان کے ہاتھ کو چوم کر اپنے ماتھے پر لگایا۔ آپ ہمیشہ میرے استاد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ راغب اگر آج کسی مقام پہ ہے تو وہ آپ سے ملنے والے موقع کے بعد ہے۔ اگر آپ مجھے موقع نہ دیتے تو میں یہاں تک کبھی بھی نہ پہنچ پاتا۔ منصور صاحب کا گلا آنسوؤں سے گھٹ گیا۔ انہوں نے خود کو بڑی مشکل سے رونے سے باز رکھا۔ اب بس کرو، تم کیا مجھے یہاں پر رلانے آئے ہو؟ راغب ہلکا سا سر دائیں بائیں ہلایا۔ پھر منصور صاحب اور وہ صوفے پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے شایان کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے تقریباً 1 سال کے بچے کو دیکھا جو شایان کے منہ پر مسلسل تھپڑ مار رہا تھا۔ شایان کبھی اسے ڈانٹتا تو کبھی اپنے سینے میں بھینچ لیتا۔ شایان کا بھی رویہ پھر راغب سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے راغب سے معافی تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ آج راغب سے بہت اپنائیت سے ملا تھا، اور راغب کے لیے یہی کافی تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ راغب نے سر ہلایا۔ تم نے مجھ سے تو ملوایا ہی نہیں اسے، انہوں نے کہہ کر شایان کو آواز دی۔ شایان کے قریب آنے پر انہوں نے محبت سے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا اور اس کے پھولے پھولے گالوں کو چوم کر بولے، تو یہ ہیں تمہارے چھوٹے چوہان صاحب، بالکل تم جیسا ہے۔ راغب کے گال سرخ پڑ گئے، وہ بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ موسیٰ کی کانچ جیسی آنکھیں حیرانی سے منصور صاحب پر ٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ منصور صاحب موسیٰ سے باتیں کرنے لگے تھے۔ میں تمہارے ابا کا باس ہوں، پر میں تمہارے لیے تمہارا دادو بن سکتا ہوں۔ اپنی دونوں پوتیوں کی طرح مجھے تم بھی بڑے پیارے لگے، انہوں نے کہہ کر موسیٰ کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ اب موسیٰ ان کی گود میں بیٹھ کر شایان کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ وہ اسے لے لے، کیونکہ شایان کھڑا تھا اور شایان کو بڑا مزہ آ رہا تھا اسے یوں اپنے پاس آنے کے لیے ترستے دیکھ کر۔ پھر اس سے رہا نہ گیا، اس نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو گود میں لے لیا تھا۔ اسے لگا تھا اب موسیٰ اس سے پیار سے پیش آئے گا، لیکن اس نے شایان کی گود میں جاتے ہی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں اس کے گالوں کو دبوچ لیا۔ وہ کسی چھوٹے سے ناراض بلے کی طرح اس کا منہ نوچنے لگا تھا۔ شایان نے بڑی مشکل سے اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ تمہارے باپ اور میرے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب یہ بدلہ لینا بند کر دے لڑکے، نہیں تو میں نے تیرے گال پہ کاٹی کر لینی ہے۔ اس نے موسیٰ کو وارن کیا۔ موسیٰ کچھ دیر تو ماتھے پہ بل ڈال کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی شایان نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا وہ ایک بار پھر شایان کی پٹائی کرنے لگا۔ اندر نمل بیٹھی ردھم سے باتیں کر رہی تھی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ردھم۔ ردھم اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر نمل نے اس کے ہاتھ کو تھاما، اس کی ہتھیلی کو اپنے گال پہ رکھا۔ اس لیے کیونکہ تم میری صرف دوست ہی نہیں ہو، تمہارے کردار میری زندگی میں ہمیشہ بدلتے رہے۔ جب مجھے کبھی ماں کی ضرورت پڑی تو تم میرے لیے ماں جیسی محبت لے کر کھڑی تھی۔ جب مجھے بہن کی ضرورت پڑی تو تم نے مجھے بہنوں جیسا پیار دیا، اور جب مجھے سچی دوست کی ضرورت ہوتی تھی تو تم ہر وقت میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ تم نے مجھے وہ سب دیا جس کی میں حسرت کرتی تھی۔ تم نے مجھے ہر وقت سمجھایا، مجھے ٹھیک راستہ دکھایا۔ تم سچ میں ایک بہترین دوست ہو، اور میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنی دوستی کے لیے مجھے چنا۔ اس دن تم نے کہا تھا کہ شایان کے پاس چوائسز ہوں گی، لیکن اس نے تمہیں چنا، اور آج میں کہتی ہوں کہ تمہارے پاس بھی بہت ساری چوائسز تھیں، لیکن تم نے مجھے چنا۔ میں صرف شایان کے بغیر ہی کچھ نہیں ہوں۔ اگر میری زندگی سے تم بھی چلی گئی تو میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے ہمیشہ تمہاری ضرورت رہے گی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ ردھم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نمل بھی رو رہی تھی۔ ردھم نے چہرہ اوپر کر کے آنکھوں میں موجود نمی کو گہرا سانس لے کر آنکھوں میں ہی جذب کیا، اور پھر وہ قدرے شرارت سے بولی، تم فکر ہی نہ کرو، ہم دونوں بڑی کمینی بوڑھیاں بنیں گی۔ ہمارے منہ میں دانت نہیں ہوں گے، لیکن ہم دونوں مل کر ہر روز آئس کریم کھانے
سمندر پہ جایا کریں گے۔ دونوں جھکی کمر اور ہاتھ میں لاٹھی لے کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سمندر کی لہروں کو دیکھنے جایا کریں گے۔ میں تمہارے ساتھ تب بھی ایسی ہی گندی باتیں کروں گی، اور ہم تب بھی لڑکوں کو تاڑا کریں گے، اور ہمارے دونوں بوڑھے شوہر یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم دونوں آخرت کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہوں گے۔ نمل اس کی بات پہ ہنس دی۔ اس نے ردھم کے گال کو چوما۔ تم ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ ردھم نے جوابی اس کے گال کو چوما۔ اور تم بھی۔ وہ دونوں ایک ایک بچی کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، اور باہر راغب کے نمبر پہ کال آئی تو وہ کال سننے کے لیے کچھ دور ہو گیا۔ جب کال سن کر واپس آیا تو سہانا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ راغب اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرایا۔ تبھی سہانا آگے بڑھی اور راغب کے سینے سے لگ گئی۔ پھر راغب کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ سب ہوگا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ سہانا اس کے سینے سے لگی سسک رہی ہے۔ اس نے بہت نرمی سے سہانا کے چہرے کو اپنے سامنے کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ سہانا نے آنکھوں کو رگڑا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کبھی آپ کو عزت نہیں دی، لیکن آپ نے ہمیشہ ہمیں ایک ڈیڈ جیسی محبت دینے کی کوشش کی۔ ہم ہمیشہ آپ کو برا سمجھتے رہے، لیکن آپ برے نہیں تھے۔ ہماری قسمت خراب تھی، اور ہم اپنی خراب قسمت کا الزام آپ پر لگاتے رہے۔ آپ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے سارے بوجھ اتر جائیں گے۔ ڈیڈ اکثر مجھے آپ کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ کتنے اچھے تھے، اور آپ کی اچھائیاں سن کر میں اندر ہی اندر شرمندہ ہوتی تھی کہ میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ راغب کچھ دیر تک چپ رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو سہانا کے سر پہ رکھا۔ بیٹیاں معافی مانگتی اچھی کہاں لگتی ہیں؟ تم مجھ سے معافی نہ مانگو۔ تم تو میری پہلی بیٹی ہو جس سے مجھے بہت محبت ہے، اور بچے تو غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ تم نے بھی کر لی تو کوئی بات نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور تم تو مجھے یقین شایان جتنا تپایا بھی نہیں کرتی تھی۔ تم میری بہت اچھی بیٹی تھی۔ سہانا دھیرے سے ہنسی۔ پھر اس نے شایان کی گود میں موسیٰ کو دیکھا۔ میں اسے لے لوں؟ راغب مسکرایا۔ ہاں تم لے لو۔ سہانا اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، اور راغب چوہان نے آنکھوں کو آہستگی سے مینچ کر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا تھا کہ اس نے راغب کو ان تمام لوگوں سے عزت دلوا دی جو کبھی اسے برا سمجھتے تھے۔ راغب نے اس وقت اپنے کردار کی صفائیاں دینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا تھا، اور آج وہ سمجھ گیا تھا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف خود ہی کر دیتے ہیں، عزتیں واپس مل جاتی ہیں، راستے آسان ہو جاتے ہیں، خوشیاں لوٹ آتی ہیں، زندگی بڑی مکمل سی لگتی ہے۔ اور راغب چوہان کی زندگی بھی اب تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ کچھ مہینے بعد ردھم کی ڈیلیوری تھی، پھر اس کی فیملی بھی مکمل ہو جائے گی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔